अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट है उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त टीटीपी है। और ये जो टीटीपी है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि एक ट्रांस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर इमर्ज हुआ है। हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो मंदूब है मुनीर अकरम साहब, उन्होंने मुतअद्दिद बार ये आलमी फोरम्स के ऊपर ये नुक्ता उठाया कि जो टीटीपी और अलकायदा का नेक्सस है ये सिर्फ रीजनल थ्रेट नहीं है, ये ग्लोबल ट्रांस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ऐसे में पाकिस्तान के स्टैंड्स को मजीद ब्लस्टर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एक यूएन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो कि सैंक्शंस को मॉनिटर कर रही है वो अफगानिस्तान के हवाले से सामने आई है, जिसने ये इंकशाफ किया है कि किस तरीके से जो टीटीपी है उसको अफगान तालिबान रजीम ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स फराम कर रही है बल्कि उसके साथ साथ उनकी माली मुआवनत भी कर रही है, उनको स्पेस भी दे रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी वार्स हैं, चूंकि हमने देखा कि 600 से ज़ायद अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर 2024 में अफगान सरजमीन से लॉन्च किए गए। ऐसे में पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान को जो है वो किन फोरम्स के ऊपर और कौन से रीजनल फोरम्स जो हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए और आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारा काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी लैंडस्केप कैसा होना चाहिए और हमारी अफगान पॉलिसी के अंदर कौन से ड्रामेटिक शिफ्ट आने चाहिए या आ चुके हैं। इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, दिफाई तजिया निगार। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा है कि जो टीटीपी का मामला है, सबसे पहले तो अफगान तालिबान रजीम बिल्कुल इसको डिनाई करती रही। डिनाइल मोड के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो इस जानिब आ गए, उन्होंने सीक्रेटली बिहाइंड क्लोज डोर एक्सेप्ट कर लिया कि टीटीपी इज़ एक्चुअली एन इशू और हम जो है इसको हम खुद इससे तंग है, बल्कि बाकायदा उन्होंने इसका एतराफ़ कर लिया। मगर ये वाला जो उनका एडमिशन है बड़ा लेट साबित हुआ। पाकिस्तान के ऊपर 600 से ज़ायद अटैक्स अफगान सॉइल से लॉन्च किए गए। जी हाँ, देखें वो जो एडमिशन भी किया है इंटरनली किया, ऑफिशियली उन्होंने नहीं किया कि ओपनली कहा हो कि हमारे लिए मसला है। अंदर से तो वो दे आर वन, इसलिए कहते सिक्के के दोनों तरफ देखें तो यही दो वो हैं। और जिस तरह भी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, जिस तरह है जो एनुअल रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट आती है, तो इस दफ़ा भी जो आई है तो इसमें दोबारा उन्होंने पाकिस्तान की जो स्टांस था तो इंडोर्स किया है। और इस पर एक डिबेट भी हुई यूनाइटेड नेशन में, जहाँ पे मुनीर अकरम साहब ने पाकिस्तान का व्यू पॉइंट वहाँ पे पेश किया। लेकिन देखें कि डिस्पाइट ऑल ये डिटेल्स इसके फैक्ट्स के बाद भी जो अफ़गान तालिबान हैं वो स्टिल दे आर सपोर्टिंग फितना और ख़ारिज हैं। दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर पाकिस्तान को एज ए लेवरेज के तौर पे ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने बारहा कर सबूत भी दिए हैं, एविडेंस उनको पता है कि कौन कहाँ पे हैं। और हमारी जो लास्ट पिछले साल 2 स्ट्राइक्स हमने एयर की थी वो भी हमने पिन पॉइंट जाके की थी। और जिस तरह इन्फिल्ट्रेशन हो रही है हम उनको वो कर रहे हैं। अब देखिए यूनाइटेड नेशन चले पाकिस्तान को एक वन साइड यूनाइटेड नेशन एनालिटिकल सपोर्ट ने दोबारा कंफर्म किया कि जी ये फितना और ख़ारिज अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा इनका एक अलायंस बन चुका है, फितना और ख़ारिज, अलकायदा, अफ़गान तालिबान ये एक हैं और उनका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना है तहरीक जिहाद पाकिस्तान। कुछ अर्से पहले तक कुछ अगर आपको याद हो कुछ अटैक्स ऐसे थे जो क्लेम किए तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने। DI खान में एक हमला हुआ, मियाँ वाली एयर बेस पे हमला हुआ और बलूचिस्तान में एक आधा हमला हुआ, तो दैट वाज क्लेम बाय तहरीक जिहाद पाकिस्तान। सो अब ये कंफर्म हुआ कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन वालों ने कहा कि ये अलकायदा भी है, फितना और ख़ारिज भी है और अफ़गान तालिबान भी है, तो ये जॉइंटली वो है। फिर इसके बाद तो बाकी अलायंस देखें, बाकी जो अलायंस है अलकायदा और अफ़गान तालिबान का तो वैसे भी है। अब अलकायदा का भी एक थ्रेट है, इंटरनेशनल थ्रेट है। 9/11 पे जो हमला हुआ था वो अलकायदा की वजह से हुआ था, वो दोबारा मजबूत हो गए हैं। और इसके बाद इस्लामिक स्टेट जो है वो दोबारा वहाँ पे मजबूत हो रही है, तो वो एक इंटरनेशनल थ्रेट है। ब्रिगेडियर साहब, एक तासुर ये भी दिया जाता है कि शायद जो है वो टीटीपी को या फितनतुल ख़वारिज को जो है वो कुछ अफगान गवर्नमेंट के फंक्शंस ने यूज़ करने के लिए रखा हुआ है कि जब हमारी इंटरनसीन एक वॉरफेयर होगी, जब हमारी आपस की लड़ाई शुरू होगी, चूँकि उनकी आपस की लड़ाई होनी है सूनर और लेटर, जो है उनके इतने ज़्यादा इख्तिलाफात हैं आपस के ही कि आपस की एक लड़ाई होनी है, उसके अंदर जी ईंधन के तौर पर फितनतुल ख़वारिज को इस्तेमाल करना है। तो उससे पहले जी उन्होंने पाकिस्तान को एक वैसे ही टेस्ट केस के तौर पे, बैटल ग्राउंड के तौर पर वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी नेट प्रैक्टिस ही चल रही है। आपको क्या लगता है कि ये वाली जो इंटरनसीन वॉर है अफगानिस्तान के अंदर ही जो होनी है, क्या कितनी करीब है? क्या आपको इसकी कोई उम्मीद नज़र आती है कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखें ऑलरेडी फ्रैक्चर्स अपीयर होना शुरू हुए हैं कि देयर इज़ अ डिवीजन बिटवीन अफगान
کندہاری طالبان ہیں, کابلی طالبان, کندہار میں نیچے امیر المومنین سوکال وہاں وہ بیٹھے ہوئے, اوپر حقانی اس کا کنٹرول ہے. سو موسٹ پاورفل جو آرگنائزیشن ہے وہ حقانی ہیں. لیکن اب ریسنٹلی ڈویژن اس طرح بھی ہوئی ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے فیملیز کو ریلوکیٹ کر دیا افغان لیڈرز نے, کوئی یو اے میں بھجوا دے, کسی نے انڈیا بھجوا دے, کچھ اس طریقے سے ہوا. سیکنڈ, ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی خواتین کے ایجوکیشن جو بچیوں کی وہ بند کر دی تھی, خواتین کی جابس, اور جس منسٹر نے تھوڑا سے آواز اٹھائی اس کو افغانستان چھوڑنا پڑا. تو وہ ستنگزئی تھا, عباس ستنگزئی ڈپٹی انٹیریئر فارن منسٹر تھا. جب اس نے اسٹیٹمنٹ دی دین ہی فلیڈ ٹو انڈیا. اب اندازہ لگائے انڈیا سے اب ریپورٹڈلی ہی از گوئنگ ٹو دبئی, یو اے میں جا رہے ہیں. سملرلی سراج الدین حقانی دی انٹیریئر منسٹر, دی موسٹ پاورفل جو وار لارڈ تھا اپنے وقت میں, نو منسٹر, وہ بھی ابھی دبئی میں بیٹھا ہے. تو وہ ڈویژن ان کے آپس میں شروع ہوئی. پھر کابل کے اندر جتنے ڈپلائمنٹ تھی حقانیوں کی وہ کو ریپلیس کر دیا سعود کندہاریوں نے. سو وہ مسٹرسٹ ہے. نادرن ریزسٹنس فرنٹ دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے, جو نارتھ کے جو الائنس ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو اسلامک اسٹیٹ کا اپنا ایک وہاں پہ پریزنس وہاں پہ ہے, داعش کا ہے. تو مطلب اس کے علاوہ یہ بہت سارے دوسرے دہشت گروپس ہیں. جو ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے وہ ایکٹیو ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان وہاں پہ ایکٹیو ہے, تحریک طالبان تاجکستان وہاں پہ ایکٹیو ہے. تو انٹرنیشنلی دیکھیں اب دنیا نے ایک یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی آئی. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہمارے جو ہتھیار جو ہم نے چھوڑے تھے وہ واپس کریں. $7.12 بلین کے ویپنس تھے وہ وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ سی اینی پوائنٹ کہ انہوں نے کیوں چھوڑے ہیں. دیکھیں نا قسمت, دس از اے گریٹ گیم. تو وہ ہے. تو انہوں نے کہا آئندہ پیسہ ہم آپ کو نہیں دیں گے جب تک آپ ہمارے ہتھیار واپس نہیں کرتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ایٹ دی سیم ٹائم کی امریکن ڈالرس آ رہے تھے, اور ابھی تو سگار کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق دے سیٹ کی اباؤٹ $3 بلین 3 سال میں دیے ہیں. ایک اور رپورٹ کے مطابق اٹ واز $18 بلین جو افغان طالبان کو دیے گئے ہیں. $6 بلین اینولی منتھلی, اور ڈیلی کے حساب سے $1.80 مل رہے تھے. سو وہ پیسہ انہوں نے کہا ہم تو این جی اوز کو دے رہے تھے. تو افغان طالبان نے بھی فیک این جی اوز بنائے ہوئے تھے پیسے لینے کے لیے. خواتین کو ویسے گھر کے اندر بند کیا ہوا ہے, تو وہ این جی اوز پتہ نہیں کون سے کہاں پہ کام کر رہے ہیں. میرے ریئلائزیشن ہے. دیکھیں کہ ابھی جس طرح ان کے مارکو روبیو نے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو ہوسٹیجز وہاں پہ ہیں اگر وہ ریلیز نہیں ہوتے تو ہم ان کی ہیڈ منی افغان لیڈرز پہ لگائیں گے. ایک وہ ہے جو تلسی گیبرٹ جو ابھی ان کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بنی ہے, تو اس نے بھی کہا کہ بھائی اسلامک اسٹیٹ کا بڑا خطرہ وہاں سے بنتا جا رہا ہے. تو ایسے میں کیا ریئلائزیشن ہے ویسٹ میں پاکستان کے ساتھ کوئی آپ کو یو ایس کا ایک کوئی اسٹریٹجک نیکسس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, چونکہ اگر اسلحہ واپس لینا ہے اس کے لیے بھی پاکستان کی مدد چاہیے ہوگی, اور اگر جو ہے آئی ایس کے پی کے خلاف ایک مؤثر ایک قوت چاہیے تو پاکستان کا ساتھ ڈیفینیٹلی چاہیے. آپ کو کیا, چونکہ پاکستان ان سب کو بھگتا ہوا ہے, پاکستان بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ان ایلیمنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. امریکہ جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے جتنی بھی قوتوں کے خلاف افغانستان میں لڑا ہے پاکستان کے تعاون سے ہی لڑا ہے. آپ کو کوئی اس قسم کا پاک یو ایس اسٹریٹجک الائنس بنتا نظر آ رہا ہے؟ لائکلی ہے کہ دیکھیں فیوچر میں ایسا ہوگا جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. القاعدہ ایون دیکھیں فتنہ الخارج کی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق اس کا جو الائنس ہے القاعدہ کے ساتھ, افغانستان طالبان کے ساتھ, سو اٹ کین نو ہیز بیکم اے تھریٹ ٹو دی ورلڈ پیس. سو یہ ایٹ پار آ گئے القاعدہ کے ساتھ اور داعش کے ساتھ, تو ایک یہ بھی تھریٹ ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیں اسلامک اسٹیٹ نے ماسکو میں اٹیک کیا, کرمان میں اٹیک کیا, ٹرکی میں اٹیک کیا, اور جو باجوڑ میں جے یو آئی کی ریلی میں حملہ ہوا, تو اس سارے میں یہ انوالو تھے اور تھریٹ ہے. پھر جنرل کوریلا جو سینٹ کام کے چیف ہے انہوں نے آج سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ اگلے 6 مہینے اور یا وتھ لٹل وارننگ داعش کسی کے وقت بھی اسٹرائک کر سکتی ہے. تو وہ پھر اسٹرائکس انہوں نے کیے ماسکو میں. سو ان کو ڈائنامک سے وہ ریئلائز کر رہے ہیں کوئی تھریٹ ہے. ایٹ پریزنٹ ان کی پرائرٹیز آر ڈفرنٹ, بٹ سونر اور لیٹر ان کو احساس ہے کہ یہاں پہ ابھی کیا ہونے جا رہا ہے.
اور جو ایک امریکہ میں بندہ پکڑا گیا تھا جبار شمس الدین پرابلی، اس نے کہا میں داعش سے میرا تعلق ہے، تو بالکل وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اچھا، ایک اور بڑا اہم نقطہ بریگیڈیئر صاحب، ایک ہندوتوا افغان طالبان الائنس ایک نیکسس بنتا ہوا بھی ہمیں نظر آ رہا تھا، اور کس طریقے سے دوبارہ جو ہندوتوا رجیم ہے بھارت کی، اس نے وہ جو ڈیولپمنٹ کے نام پر، سو کال ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ایڈ ہے، وہ دوبارہ سے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کا سلسلہ تیز کر دیا افغانستان کے اندر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ انڈیا کی ایک بڑی روبسٹ قسم کی انگیجمنٹ ہے افغان طالبان رجیم کے ساتھ، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ ہے کہ انڈیا تو چاہتا ہے پاکستان کو کسی بھی صورت ڈسٹیبلائز کرے، اور وہ آپشن ہوتی ہے اس کا افغانستان کی. 1947 سے ہم نے دیکھا ہے افغان اور امریکہ کا، اس کا افغانستان اور انڈیا کا بڑا ایک آپس میں کلوز کوآرڈینیشن، بہت لمبی ڈیٹیل سے. ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے جے پی سنگھ بڑا انسٹرومنٹل تھا، ہی واز ڈپٹی ہائی کمشنر ادھر پاکستان میں تھا، آج کل وہ ایکسٹرنل افیئرز منسٹری میں انڈیا میں بیٹھا ہے، تو وہ فریکوینٹلی ہی وزٹڈ افغانستان. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا ٹیکنیکل مشن جو افغانستان کابل میں بیٹھا ہے، دیٹ از اے فل فلیش ایمبیسی کے طور پہ کام کر رہا ہے. پھر ان کا جو ہے وکرم مصری، دی ایکسٹرنل افیئرز سیکرٹری جو تھا، وہ متقی صاحب سے جا کے دبئی میں ملا. پھر ان کا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. مقصد کیا ہے کہ طالبان بھی یہی چاہتے ہیں پاکستان کو میسیج دیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور تو اب دیکھیں، شریعت بھی کہیں پہ بھی نہیں ہے، دین بھی کہیں پہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں پاکستان کو کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچایا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور جا کے جو ڈیولپمنٹ، سو کال ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آپ ان کو سٹارٹ کریں. لیکن ان کو ایک دھچکا اس لیے لگا، ٹرمپ نے ابھی وہ لگا دیے سینکشنز ایران پہ، اس میں چابہار شامل ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو بائی پاس کرنے لگے تھے. چابہار شامل ہے. چابہار 10 سال کے لیے انڈیا نے لیا ہوا تھا لیز پہ، اور پھر وہ چابہار سے لنک کر رہے تھے. وہاں سے ایک روڈ جاتی ہے دلارام زرنج، اینڈ دین کابل سے سینٹرل ایشیا جانا تھا. اب وہ نہیں ہو سکے گا. جب وہ سینکشن لگ گئی تو انہوں نے کہا اس سینکشن میں کوئی اس کو یوز نہیں کر سکتا ہے. ادھر سے افغانستان بھی چاہ رہا تھا ہم ادھر سے آئیں. اوور آل دیکھا جائے تو افغانستان کے لیے اسٹل پاکستان از دا لائف لائن. پاکستان کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایون پاکستان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، پاکستان افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. ان کو کہاں پناہ ملے گی اگر دوبارہ کل سول وار لگ جاتی ہے، دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے افغانستان کے اوپر، جو سکت ان کے کنڈکٹ چل رہا ہے، لگتا ہے تو ایسے ہی ہے. تو پاکستان میں الٹیمیٹلی ان کے خاندانوں کو پناہ ملنی ہے. دیکھیں نا کہ افغانستان میں پختونز اور 42%، ریسٹ 58% میں ازبک ہیں، تاجک ہیں، ہزارہ ہیں، ترکمن ہیں. پاکستان میں 4 کروڑ پختون ہیں، افغانستان میں 1.5 کروڑ پختون ہیں. تو کم والوں کو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے نا، تو ان کو تو ہم ویلکم کریں گے ہمارے ساتھ. اللہ رو بر کو انڈیا نے تو نہیں نا ان کو رکھنا ہے، پاکستان نے پہلے ہمیشہ رکھا ہے. اور دیکھیں کہ فیوچر جو بھی ہے افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ہے. تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو تمام آپشن، لیکن اس چیف آف آرمی اسٹاف نے ہی از ویری کلیئر ایز فار ایز پاکستان پالیسیز آر کنسرن. فرسٹ ٹائم کلیئر ہے، کمپریہنسو پالیسیز ہیں کہ افغانستان پہ اسٹیٹس کو کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی اپیسمنٹ نہیں ہوگی، کوئی اپالوجیز نہیں ہوں گی. ہم وی ول، پچھلے جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ اعلانیہ میں یہ شامل تھا، پاکستان ول کنٹینیو ود کاؤنٹر اسٹرائک اسٹریٹجی. ہم کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہماری سورنٹی وائلیٹ ہوگی، اسٹرائکس ہوں گی. اور ان کا جو بیانیہ ہے افغان طالبان رجیم کا، اس کو انہوں نے اس کی دھجیاں بخیر کے چیف نے رکھ دی. انہوں نے کہا کہ اگر خواتین کو ایک مذہب نے، اسلام نے جس طریقے کے رائٹ عزت و تکریم سے بخشا ہے، تو ہو آر یو کہ آپ وہ والے رائٹس لے لیں. کہ اس کی بازگشت جو ہے وہ پوری دنیا میں اس بیان کی اس وقت چل رہی ہے. اچھا، ایک اور بریگیڈیئر صاحب، ہماری چونکہ ڈول فرنٹ اپروچ رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، ہمیشہ ہم میکسیمم انگیجمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے جو یہ کاؤنٹر انسرجنسی پلان ہے، اسٹرائکس وغیرہ، یہ بھی ہم ساتھ میں کرتے ہیں جو ہمارے امیجیٹ سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس تمام ریجنل ڈائنامکس کے اندر پاکستان کی جو پالیسی ہے، افغان پالیسی ہے، اور جو انگیجمنٹ ہے، چونکہ ابھی تک ہمیں انگیجمنٹ کا تو فائدہ نہیں ہو رہا، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، وی ول کنٹینیو ڈپلومیسی. فرسٹ آپشن ہے ڈپلومیسی، ہم کرتے رہیں گے، چاہے ہم لوگ اپنے لیول پہ کرتے ہیں اور یا انٹرنیشنلی کرتے ہیں. سیکنڈ، ریجنل کنٹریز دے کین پلے این امپورٹنٹ رول، اسپیشلی چائنا اور رشیا جو ہے، تو آلریڈی وہ ہے، انہوں نے اپنا ایک کنسرن بھی شو کیا ہے. اب ریسنٹلی ایک ڈیسیجن ہوا ہے پاکستان، چائنا اور رشیا میں، ان کی جو اسپیشل انوائز ہیں، دے ول گو ٹو کابل اور اپنا کنسرن وہاں پہ کنوے کر دیں گے. اور دیکھیں کہ یہ جو ابھی جس طرح یو این انالیٹیکل سپورٹ سیکشن مانیٹرنگ ٹیم تھی، اس کا عرصہ پورا ہو گیا تھا،
لیکن سیکیورٹی کونسل نے دوبارہ ان کو کہا کہ دے شوڈ کنٹینیو. اس سارے کنٹریز نے ووٹ کیا تو اس کا مطلب تو ان کو کنسرن تھا افغانستان سے. تو میرے خیال میں یہ فورمز کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. اور دیکھیں افغانستان کی اپنی سروائیول اسی میں ہے کہ وہ دوحہ ایکارڈ کے مطابق اپنی سرزمین کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, ورنہ ان کے لیے اپنا نقصان ہوگا. کیونکہ ابھی فیوچر میں جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. پاکستان دیکھیں 47 سے ان کے ساتھ ہم کھڑے رہے ہیں, ان کی جنگیں ہم نے لڑی ہیں. ریفیوجیز ہم ابھی بھی 4 ملین سپر لوگ یہاں افغانستان کے, یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود وہ ہمارے جڑیں کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کی پالیسی کلیئر ہے کہ وی ول ناٹ کمپرومائز سورینٹی پہ, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. بریگیڈیئر صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا اور ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑا کمپریہنسو میسج یہ دیا کہ اگر افغان طالبان رجیم جو ایسی طریقے سے آئسولیشنسٹ رہنا چاہتی, اسی طریقے سے دنیا سے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ورلڈ آرڈر کے ساتھ ڈسکنیکٹ رہنا چاہتی ہے, تو پھر وہ بے شک جو ہے TTP, فتنۃ الخوارج اور القاعدہ ایسی تمام ٹرانس نیشنل پراکسیز کو اسی طریقے سے پروٹیکٹ کرتے رہیں. لیکن اگر ان کو جو ہے ورلڈ سسٹم کے اندر انٹیگریٹ ہونا ہے, ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کرنا ہے, اپنے آپ کو ریکگنائز کرانا ہے, اپنی انٹرنیشنل پریسٹیج کو بحال کرنا ہے, افغانستان کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنا ہے عالمی اسٹیچر کے اوپر, تو ان کو اپنے کنڈکٹ کے اوپر نظر ثانی بار بار کرنی ہوگی. خاص طور پر اپنی سرزمین کو اگر وہ جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں استعمال ہونے دیں گے, اگر ان کو اسی طریقے سے لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں گے, تو صرف پاکستان ہی نہیں تمام ریجنل کنٹریز سے ایک جوائنٹ فرنٹ افغان طالبان رجیم کے خلاف بنا لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ صرف ایکشن ہوگا, کوئی اپیزمنٹ نہیں ہوگی. اپنی میزبان ساہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.